अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर रज़ा खान। मैं कर रहा हूँ आज का पॉडकास्ट होस्ट और आज का टॉपिक है हमारा मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े। और मेरे साथ है मौलाना सरफराज अहमद अशरी साहब। और आज हम हज़रत से जानना चाहेंगे, हज़रत हमको ये बताइए कि आज नामूस रिसालत पे जो हमले हो रहे हैं और जो चीज़ें गर्मा गर्मी चालू है शहर में और बाकी इलाकों में, तो हज़रत आज ज़रूरी है कि नामूस रिसालत की बात करते हुए मोहब्बत रसूल की भी हम बात करें। और आज हमारे माशरे में, हमारे बच्चों के दिलों में, हमारे नस्लों में इश्क रसूल कूट कूट के भरी जाए। हज़रत, तो हम जानना चाहेंगे कि मोहब्बत की डेफिनेशन क्या होंगी और इश्क रसूल की इस माहौल में क्या हमारी डिफ़ाइन करना चाहेंगे हज़रत आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। और एक जगह आला हज़रत ये भी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाई है। आमिर भाई, आपने जो क्वेश्चन किया है कि मोहब्बत क्या चीज़ है, मोहब्बत एक फ़ितरी कशिश है जो हर इंसान के अंदर होती है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि जो मोहब्बत नहीं करता है। हर आदमी मोहब्बत करता है और अल्लाह ने वो हमारी फ़ितरत में रखा है कि जो चीज़ हमें पसंद आती है उसकी तरफ हमारा दिल लग जाता है। मोहब्बत को की कुछ कैटेगरी बनाए, जी यानी कुछ उसके अक़साम हम बयान करें तो जी आम तौर पर अगर हम देखें तो मोहब्बत 3 कैटेगरी में आ सकती है। एक होती है तबई मोहब्बत, यानी जो गैर इख्तियारी होती है, यानी आदमी उसका इख्तियार उस पर नहीं होता है, कहिए कि फितरत ने वो हमारे अंदर रखा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर औलाद से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, घर से मोहब्बत, जी तो ये मोहब्बत फितरी चीज़ है और इसमें इख्तियार नहीं होता बंदे का। उसी तरह दूसरी अक़ली मोहब्बत, यानी अक्ल ये तकाजा करती है कि इससे मोहब्बत किया जाए। मोहब्बत अक़ली जो होती है ना, वो कुछ उसकी भी कुछ अक़साम हो सकती है। जैसे कि एहसान की बिना पर लोग मोहब्बत करते हैं जी कि किसी ने आपके ऊपर एहसान कर दिया तो हमें उससे मोहब्बत हो जाएंगी, या किसी के हुस्न व जमाल, उसकी खूबसूरती के ऊपर उससे मोहब्बत हो जाएंगी, या किसी के अंदर कोई खूबी या हुनर या कमाल ऐसा हो जिसकी बिना पर उससे मोहब्बत हो जाएंगी, या फिर वो जो उससे हमें फ़ायदा हासिल हो, नफ़ा हासिल हो। तो इस तरह 4 किस्में अक़ली मोहब्बत की भी हो सकती है। और एक आखिरी है वो रूहानी मोहब्बत है और वो ईमानी मोहब्बत है। अब ये 3 किस्म की मोहब्बतें और उसके भी बहुत सारे सब टाइटल है। जी तो अब अगर इन पर हम गौर करें तो इन मोहब्बतों के साथ में हम हुजूर की मोहब्बत को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि मोहब्बत की जितनी भी अक़साम आप करेंगे तो वो सारी की सारी किस्में जो है हुजूर की मोहब्बत में जाकर फिट हो जाएंगी। फिट हो जाए। हालांकि बाज़ उलमा ने ये कहा है कि जिस मोहब्बत के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस में रसूलुल्लाह से जो मोहब्बत करने के ताल्लुक़ से गुफ्तगू आई है उसमें तबई मोहब्बत नहीं है, यानी जो फितरी मोहब्बत है वो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मेरी भी नज़र से गुजरी है तो मेरा ये कहना है कि नहीं, वो तबई मोहब्बत जो नेचर ने रखा है, हमारी फितरत ने रखा है, उसमें भी हुजूर की मोहब्बत आती है। आप देखिए, तबई मोहब्बत के अंदर आदमी जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो अपने औलाद से करता है जी या फिर औलाद अपने माँ बाप से माँ बाप करता से करती है। है। ये एक है ना फितरी। देखिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जी जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि इन्नमा अना लकुम बिमंज़िलति वालिदी, कि मैं तुम्हारे नज़दीक वालिद की मंजिल में हूँ, यानी बमिस्ल वालिद हूँ मैं। ये अबू दाऊद की ये हदीस है। और उम्महातुल मोमिनात यानी रसूलुल्लाह की अज़वाज को कुरान ने कहा, इसलिए उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, यानी मोमिनों की माँ। तो इससे भी पता लगा कि तबई मोहब्बत के अंदर भी आप देखेंगे तो हुजूर की मोहब्बत आपको मिलेगी। अब आती है दूसरी जो इख्तियारी मोहब्बत है, यानी आपके इख्तियार में है और इख्तियार में होने के साथ साथ वो अक्ल व फहम भी उस चीज़ को कबूल करे। तो मैंने बताया कि वो 4 है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं कि एहसान की बिना पर जो मोहब्बत होती है। जी
آدمی احسان کرتا ہے کسی پر تو اس سے محبت ہوتی ہے. تو ہو جائے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کسی نے احسان کیا آپ تو آپ اس سے بڑی محبت سے بے ملیں شک گے. کسی کے احسان ہونے پہ محبت جتائی جاتی لیکن حضور کی ذات کی جب بات آتی ہے جی تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جو ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا سبحان اللہ. یعنی اللہ اپنے احسان کو جتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمارے کو جو ہے حضور دیے. اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا. اسلام ہمیں کس نے دیا؟ کس نے آ کے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی فرتا ہے عطیہ تیرا. ٹھیک ہے یہ سخا. پھر اس کے علاوہ حضور کا یہ احسان بھی آپ دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم کہ بے شک میں بانٹنے والا ہوں. قاسم ہوں بانٹتا ہوں. اور واللہ یوتی اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے. یعنی اللہ اپنے خزانے سے حضور کو دیتا ہے اور حضور وہ نعمتیں ہم کو بانٹتے ہیں. تو یہ احسان نہیں ہے حضور کا؟ کتنا بڑا احسان ہے. پھر اور احسان دیکھیے حضور کا کتنے احسان گنائے شاید یہ وقت کم پڑ جائے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا اے محبوب آپ ہے ان میں عذاب نہیں دوں گا. آپ ہو اس لیے عذاب نہیں دوں گا ہے نا. اور قیامت میں حضور شافع محشر ہوں گے وہاں بھی بچا لیں گے. حالت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ انسیاں نہیں گناہ ڈر تھا کہ انسیاں کی سزا اب ہوں گی یا روزے جزا یعنی دنیا میں ملتی کیا قیامت میں ملتی ہے نا. ڈر تھا کہ انسیاں کی سزا اب ہو یا روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا. یہ بھی نہیں نہ دنیا میں تمہیں عذاب ملے گا نہ آخرت میں تو حضور بچا لیں گے. تو یہ احسان ہے. دوسری چیز پر آئیے آپ حسن و جمال. اللہ اللہ جس نے صدیوں بعد بھی حضور کی تعریف میں جب قلم اٹھائی نا تو وہ حسن و جمال میں گم ہو کے رہ گیا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. جہاں اس چیز کا بھی گمان نہیں ہے کہ یہاں نقص ہونا چاہیے. کوئی نقص یہاں نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے. پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے فرماتے یہ پھول خار سے دور ہے یعنی یہاں تو کانٹے بھی نہیں ہے. اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. شمع جلتی ہے تو وہاں دھواں ہوتا ہے لیکن یہ ایسی شمع ہے کہ یہاں دھواں بھی نہیں ہے. اور صرف حسن و جمال صورت تک نہیں ہوتا ہے بلکہ آدمی کی زبان سے بھی آدمی کی خوبصورتی اور حسن و جمال ظاہر ہوتا ہے. کسی کی زبان بڑی خوبصورتی تھی تو بھی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ہے نا. ایسا بیان ایسی باتیں حضور کی. اور پھر فرماتے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اچھے اچھے بولنے والے بھی جو ہے نا حضور کے سامنے گونگے نظر آتے ہیں ہے نا. تو یہ بھی خوبصورتی آپ جمال کے اعتبار سے دیکھ کوالٹی یعنی کمال و خوبی. تو حضور سے زیادہ خوبیاں کس ذات میں جمع ہے؟ ساری خوبیاں تو حضور کے پاس ہے. ساری خوبیاں ایسی ہے کہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حسن یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف دم عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے لوگوں پر کوڑی پر جو بھی امراض میں لوگ آتے زندے کو پر دم کرتے تو زندہ ہو جاتا مردہ بھی ہے نا. تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک انڈے کے آکار کا ایک نشان تھا اس سے سورج کی روشنی پھوٹتی تھی. تو فرماتے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری ہے نا. یہ ساری چیزیں نا انبیاء کی. پھر آگے فرماتے آنچ خوباں ہما دارن یہ ساری خوبیاں اللہ نے سب کو دی الگ الگ لیکن تو تنہا داری یعنی یہ لیکن ساری خوبیاں یا رسول اللہ آگ کے اندر کیا ہوگا کر دی اللہ تبارک و تعالی نے ہے نا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری ہے نا. اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کوئی طور پہ کوئی چرخ پہ یہ اس کے بھی پار بالاؤں سے بالا رہی بالائی دو یعنی حضور کا مقام بلند بالا. تو وہ کمال کہ اللہ نے معراج کی رات بلا کر دیدار عطا کیا کسی اور کو نہیں کیا بلکہ مسجد اقصیٰ میں تو انبیاء کی امامت رسول اللہ نے کی. یہ کمالوں کو بھی ایسے بے شمار کہ سورج اشارے سے واپس آئے چاند اشارے سے دو ٹکڑے ہو جائے ہے نا. سورج الٹے پاؤ پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ ہے نا. تو یہ ساری کمال و خوبیاں اللہ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اب آخری بات نفع بخش چیز، تو حضور سے زیادہ نفع دینے والا ہمیں کون ہے؟ تو آدمی جب اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے، وہ نقصان میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ، ہے نا. یعنی آدمی نے جب نقصان پہنچا لیا اپنے آپ کو، تو اب اس نقصان کو دور کرنے کے لیے تم کو کہاں جانا ہے؟ حضور کی بارگاہ، ہے نا، حضور کی بارگاہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. جاؤ کا یہاں پر وہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ. کہ مجرم بلائے آئے ہے جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. کوئی نقصان، نفع دیکھیے نفع کیسا آتا کرے. ایک آدمی جنگ میں جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تب جا کر اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ فساد امت کے وقت، یعنی آخری دور میں فساد امت کے وقت میں میری سنتیں جو ہوں گی نا، وہ لوگ ترک کر رہے ہوں گے، تو میری سنتوں پر عمل جو کرے گا ایسے وقت میں، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. یہ کیسا نفع ہے؟ یہ کس کی ذات سے ہو؟ حضور. پھر آپ دیکھیے دنیا میں جیے لیکن قبر میں پہنچے تو پھر حضور آ گئے نفع دینے. اندھیری قبر ہے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور وہاں بھی آ گئے تمہیں نفع دینے کے لیے. پھر دیکھیے آپ اب قبر سے اٹھا ہے، میدان محشر ہے، تو وہاں پر بھی حضور جو ہے تمہارے پاس میں کیا لے کے گئے تم دنیا سے؟ وہی گناہوں کا ڈھیر. نفع تو ہے نہیں، سارا خسارہ لے کر گئے یہاں سے. گناہوں کا ڈھیر ہے. ڈھیر کو کہتے ہیں خرمن. لفظ یاد رکھنا، بہت اچھی بات بتا رہا ہوں. خرمن کہتے ہیں ڈھیر کو. تو گناہوں کا ڈھیر لگا ہوگا تمہارے پاس میں، اور تم ہو اسیر، قیدی پکڑ لیں گے نا فرشتے، یہ لے کر آیا تو دنیا سے، پکڑ لیں گے. لیکن اعلیٰ فرماتے لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کے. حضور آ رہے ہیں، وہ بھی مسکراتے ہوئے آئے. فرماتے لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، ہم قیدی ہے، خرمن لگا ہوا ہے. فرماتے لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف، خرمنے اس یا پہ اب بجلی گراتے جائیں، ہے نا. بجلی ویسے نقصان پہنچانے والی چیز ہے، لیکن جب ہمارے گناہوں پہ گر جائیں گی تو گناہ ختم ہو گئے تو ہم سیف ہو گئے. بتاؤ یہ کتنی حضور کی محبت کتنی نفع دینے والی ہے، کتنی نفع، کہ دنیا میں بھی بچ گئے، قبر میں بھی بچ گئے، آخرت میں بھی بچ گئے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے. پھر اس کے اندر میدان محشر کے اندر تو بتائیے پیاس لگی ہوں گی، کون دے گا تمہیں جام کوثر؟ وہ حضور دینے والا. بے شک بے شک. میزان پہ مدد کرنے والا کون ہوگا؟ وہ حضور ہوں گے، ہے نا. اور پھر پل صراط کے اوپر جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے نا، لیکن حضور فرماتے میں اس کے کنارے کھڑے ہو کے فرما رہا ہوں گا رب سلیم رب سلیم، ہے نا، اے رب سلامتی فرما. اعلیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز پر، باریک چیز پر آپ کو چلنا ہے نا، تو کہتا ہے لڑکھڑاتے ہوئے آدمی چلے گا. لیکن ایک ہوتا ہے لڑکھڑانا، ایک ہوتا ہے وجد میں آنا. تو فرماتے پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلیم کی صدا پہ وجد آتے جائیں گے. یعنی وہاں لڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی. حضور جب رب سلیم فرما رہے ہوں گے نا، تو ہم کو اس پر بھی وجد آئے گا. لڑکھڑائیں گے نہیں، بلکہ ہم وجد کرتے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گے. تو ہر جگہ حضور کام ہے. تو یہ محبت ہے. اب بتائیے یہ محبت ہونے کی اسباب یہ ہے، سبب یہ ہے، وجوہات یہ ہے. تو اب بتاؤ جس کو ان ساری وجوہات کے بعد بھی، کون بدبخت ہے جسے حضور سے محبت نہ ہو؟ بے شک. کون بدبخت ہے جسے حضور سے محبت نہ ہو؟ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ یہ تو گفتگو بہت مختصر کر رہا ہوں میں، لیکن اگر اس پہ اور کرے بات تو اتنی لمبی چوڑی گفتگو ہوں گی کہ شاید یہ وقت بہت کم پڑ جائے، رات اور دن کم پڑے ہوں. ماشاءاللہ حضرت آپ نے آج بہت خوبصورت طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھا دیا کہ عشق محبت رسول کیا ہوتا ہے، اور ہمارے قلب میں رسول کی اہمیت کس طریقے سے ہمیں ڈال دینا چاہیے. حضرت ایک تیسرا ایک ٹاپک رہ گیا جو آپ بتا رہے تھے، تو وہ ٹاپک کو واضح کیجیے. ہاں جی، وہ ہے ایمان، کیا ایمانی محبت، روحانی محبت. ہاں، وہ اس کا بھی ایسا ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے اس چیز کا تقاضا کیا ہے کہ تم حضور سے محبت کرو؟ تو متعدد حدیث. یہ تو میں نے بتایا کہ محبت طبعی اور محبت عقلی، اختیاری اور غیر اختیاری جو محبت ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بھی اس چیز کی تاکید ہے کہ حضور سے محبت کرنا ہے. تو یہ ایک اہم ٹاپک ہے یہ، اس لیے میں نے اس کو بہت ڈیپلی اس کے بارے میں سوچا. تو دیکھیے وہ محبت جو آپ کا رسول اللہ سے رشتہ جو ہے بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا
سنیوں نے یہ کیا لگا کے رکھا ہے، محبت رسول، عاشق رسول. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ عشق رسول اصل میں جان ایمان اگر اس کو کہا جائے نا، حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یعنی رسول اللہ کی ذات جان ایمان ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے بچے، اولاد اور حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے کرنے والا تھا. یعنی دیکھیے یہ فطری جو اختیاری غیر اختیاری محبت ہے جو ہوتی، ان سب پر مقدم کس کی ذات کو کرنا ہے؟ حضور کی محبت کو کرنا ہے، سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ حضور کی. دیکھیے قرآن حکیم میں ایک اور بات ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. اس کے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور پھر کیا کرو اس کے آگے ہے تُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، تاکہ تم تعظیم کرو اور توقیر کرو. قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یہ رسول ہم نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، کہ ہم نے بھیجا، بے شک ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ یہ لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اور پھر کیا کرے؟ آپ کی یعنی رسول کی عزت اور توقیر کرے. تو اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی. تو قرآن نے بھی ہم کو کہا کہ رسول اللہ سے محبت کرنا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی ہے جو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. یعنی ہماری جانوں سے زیادہ جو حق ہے وہ رسول اللہ کا ہے. مقدم جو ذات ہے وہ کس کی ذات ہے؟ وہ حضور کی ذات. یعنی ہماری جان سے بھی زیادہ جو ذات. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فرماتے یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اس کے جواب میں حضور فرماتے ہیں کہ اب اے عمر، یعنی اس کا مطلب کہ ہاں اے عمر اب تم کامل ایمان والے ہو. یعنی جان سے بھی زیادہ ہمیں جس سے محبت کرنا ہے وہ حضور کی ذات ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. اللہ اس کو روز بڑھائے، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ عشق ہے. اور ایک دفعہ فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائیے. یعنی عشق مصطفیٰ کی آگ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیں گی. آگ کو نہیں بجھاتی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کی آگ وہ ہے جو جہنم کو بجھا دینے والی ہے. تو جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائیے. سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ کی آگ ہے. اب دیکھیے کہ یہ تو جان سے زیادہ محبت والی بات ہو گئی کہ جان سے زیادہ محبت. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہا نہیں آپ تم ایمان والے ہو. اور دیکھیے آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں گے تو 8 چیزیں قرآن نے وہ بیان کی ہے جس سے سب سے زیادہ آدمی محبت کرتا ہے. باپ سے زیادہ محبت ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ 8 چیزیں دیکھیے، آپ سمجھیے اس کو. 8 چیزیں وہ کون سی ہے؟ قرآن نے کہا کہ اگر تم اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں، اپنی رشتہ داروں، یہ 5 رشتہ دار ہو گئے نا. رشتہ دار باپ، بیٹا، بھائی، بیوی اور رشتہ دار کنبے والا، اور کمائی کا مال، اس سے بھی بہت محبت ہوتی ہے آدمی کا. اور وہ کاروبار جس کے تباہ ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، یار کام
गड़बड़ ना हो जाए। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है हाँ, उनमें, ना? ज्यादा ज्यादा होती घुस जाते हैं उसमें। और एक चीज आती है कि मकान, जो जी। बड़ा महल हवेली तैयार जो करते हैं, जान से ज्यादा मोहब्बत है ना, होती है। उसको एक एक तिनका करके जमा, ये 3 चीजें और हैं। जी ठीक है, वो रिश्तेदार वाले 5 हो गए, जी बाप बेटा भाई औरत रिश्तेदार। जी। अब यहाँ पर आ गए क्या, मकान। कमाई, जो बैंक बैलेंस है, जायदाद है, वो कारोबार जो करके कमा रहे हो, और वो मकान। मकान बेशक। अल्लाह ने इन 8 चीजों को जमा करके कहा कि अगर ये 8 चीज तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज्यादा अगर अजीज है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। यहाँ हुक्म से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ हुक्म से मुराद अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह फरमा रहा है कि अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपनी बीवियों से, अपने कुंबे वालों से, अपने माल से, अपने कारोबार से, अपने घर के मकान, अगर ये 8 चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उसके राह में लड़ने से अगर ज्यादा अजीज है ये चीजें, तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो फिर इंतजार करो, अल्लाह लाएगा अपना हुक्म तुम्हारे ऊपर, यानी अजाब लाएगा। तो हमको इनसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो हुजूर से करना है। बेशक। समझ में आया? तो हुजूर की मोहब्बत ही जाने ईमान है। बेशक। समझ में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लहो करम तेरे है। हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा जरूरी है, और हुजूर की मोहब्बत दुनिया और आखिरत का कुल सरमाया आपका है। अगर इससे खाली हो गए, हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में नहीं बची, तो फिर तो आपकी मिसाल तो चलती फिरती लाश की तरह। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज इस चीज का आज़्म करे इस पुरफतन दौर के अंदर कि अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाए सबसे पहले। फिर वो अपने घर में गणपति नहीं बैठाएगा जी, समझे? ये अपने शहर में हो रहा ना जी जी कि वो बच्चा उसको शुरू से मट्टी से बनाया और फिर अब वो घर में बैठा रहा। अल्लाह अकबर, है ना? इस पे ज्यादा फिक्र हो जाती है लोगों की, अरे यार हमारे तो कौम की लड़कियां भाग जा रही, मुर्तद हो जा रही, ईमान छोड़ दे रही। ये कितने सारे हैं, ये कितने सारे हैं, गली कूचों में आपको मिल जाएंगे जो अपने घरों के अंदर बुतों को बिठाकर उनकी परस्तिश कर रहे हैं। ये खुला शिर्क है, और शिर्क तो बड़ा बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है कि तुम अल्लाह, और ऊपर से फिर इंटरव्यू देते हैं कुछ लोग, उस बात को ना टोपी भी लगा लेते हैं। टोपी से तेरा ताल्लुक क्या बचा, पहले ये तो बता, है ना? हुजूर आए ना जिस दिन, मिलाद का महीना है, हुजूर जिस दिन तशरीफ लाए ना, तो उस दिन पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे वाकयात रोनुमा हुए। उसमें से एक वाकया ये भी था कि बुत थे जो काबे के अंदर रखे हुए, जिनको लोग पूछते थे, वो 360, वो सब औंधे मुंह गिर पड़े, है ना? और काबतुल्लाह इतना, अल्लाह का घर इतना खुश हुआ कि हजरत आमिना के घर की तरफ झुक रहा है ना, झुक रहा है, सजदे की हालत में जा रहा है। हजरत ने इसी को फरमाया, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थर आकर गिर पड़ा, है ना? बेशक, इसी को तो फरमाया ना जी। और एक जगह फरमाया नारियों का दौर था, 360 बुत काबे के अंदर नसब है, नारी यानी जहन्नमी, नारियों का दौर था, दौर है ना, नारियों का दौर, काबा बीच में है, 360 बुत वहां पर काबे के अंदर है ना, काबे के अंदर, और काबा तो नूर है। तो फरमाते नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, यानी काबे का नूर जल रहा था, और बुत वहां नसब है, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। उस दिन काबा भी खुश हो गया, इसलिए हुजूर की बारगाह में, हुजूर के घर की तरफ झुक पड़ा। समझ में आया? सुभान अल्लाह। तो हुजूर तो आए इसलिए थे, हुजूर ने फतेह मक्का के दिन अपने हाथों से बुतों को तोड़ा, और ये आयत पढ़ते हुए जा रहे थे हुजूर, जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, ये आयत पढ़ते हुए हुजूर जा रहे हैं। तो हुजूर आए इसलिए। फिर अब तेरी टोपी जो तू सर पे रख के इंटरव्यू दे रहा, क्या हैसियत है तेरी टोपी की, क्यों रखा तूने, तेरा तो ईमान क्या बचा नहीं बचा, तू जाकर पहले पूछ। लेकिन कितना खुला हुआ जो है ये शिर्क है, लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? दुनिया की थोड़ी सी मोहब्बत के अंदर, थोड़ा माल हासिल करने के लिए। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। बेशक बेशक बेशक। हुजूर को आज मानना, आज ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, आज देखिए नामूस पे हमले होते हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं और क्या हमने करना चाहिए, है ना? तो ये ऐसे लोग निकलते हैं कहीं से और पूरा
دل و دماغ جو ہے منتشر ہو کے رہ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ ایمان سے جا رہے ہیں یہ لوگ، بے شک یار ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی سے محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو تاکہ وہ مٹی سے کچھ بنانا نہ سیکھ جائے، بلکہ ان کو بچپن ہی سے پڑھاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم وہ تھے کہ جو ان کی گردنوں کے اندر رسیاں باندھ کر ان کو گھسیٹتے تھے. جب برنی بھر جائے تو اس کے اندر کچھ بچتا نہیں ہے تو ہم لوگ اوپر سے اس کو دباتے ہیں نا، پریس کر کے بھرتے ہیں کہ جتنا ہی اسپیس ہے ہر خالی اسپیس جو ہے بھر جائے. تو اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر عشق مصطفیٰ اتنا بھر دو کہ کوئی جگہ کسی اور کے لیے بچے ہی نہ، صرف حضور کی محبت. تو آج کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ بات تو کرو، اتنا خوف کہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بات کیجئے، آپ حضور کی بات کیجئے، صبح و شام حضور کی بات کیجئے، چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. ماشاء اللہ. ناظرین، مولانا سرفراز احمد اشری صاحب نے بہت اچھی طریقے سے خوبصورت طریقے سے واضح کیا کہ ہماری نسلوں میں بہت ضرورت ہے کہ عشق رسول کو کوٹ کے بھرا جائے. ناظرین، نہیں تو یہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے. تو حضرت ایک اور ہمارا سوال آپ سے رہ جائے گا کہ جو ہمارے پوڈ کاسٹ کا آج کا ٹاپک تھا محبت رسول اور اس کے تقاضے. تو حضرت انسان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے، جو اس کے تقاضے ہے، جو اس کی اہمیت ہے کہ بس ہم نے بس یہی چلا رہے کہ عاشق رسول ہے اور ہمیں روڈوں پہ اترنا ہے اور بس ہم لوگ منہ سے بولنے پہ ہی ہمارا عشق دکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کے تقاضے، اس کے آپ کے قلب کے اندر میں کیسی محبت ہونا چاہیے اور اعمال کیسے ہونا چاہیے ہمارے. اصل میں یہ تقاضے جو ہے نا محبت رسول یا عشق رسول کے جو تقاضے ہیں، یہ بہت لیندی ٹاپک ہے، اس کو اپن پھر کبھی کور کریں گے. لیکن اجمالاً طور پر میں کچھ پوائنٹ بتا دیتا ہوں. میں نے جو نکالا ہے وہ 8 پوائنٹ ایسے ہے جو عشق رسول کے تقاضے ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن یہ 8 تو ہے جو میں نے ڈھونڈا ہے تھوڑا سا محنت کر کے. میں نے کیا ڈھونڈا ہے، ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کو. تو نمبر 1، عشق یہ تقاضا کرتا ہے، محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا خوب چرچا کرے. تو بکثرت ذکر کا کرنا یہ بہت ضروری ہے. حضور کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ، یہ اس کا پہلا تقاضا ہے. سبحان. نمبر 2، احترام اور تعظیم. نمبر 3، عشق اور وفا اور اطاعت رسول اور قلبی محبت. ایسا نہیں کہ بس زبان سے کچھ بول رہے ہو لیکن اندر کچھ اور ہے. قلبی محبت ہونی چاہیے، یہ 5ویں چیز ہے. 6ٹھی چیز اتباع رسول، جس چیز کا حکم حضور نے دیا اس کی اتباع کرے. 7ویں چیز حضور پہ کثرت کے ساتھ میں درود و سلام پڑھنا ہے نا. اور 8ویں چیز اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے محبت کرنا، کیونکہ یہ عشق رسول ہی کا تقاضا ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی طرف منسوب ہے ہر اس چیز سے جو ہے محبت کرنا. ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں کیونکہ مدینے میں حضور ہے. بے شک بے شک. ہم مکے سے محبت کرتے ہیں کہ مکے میں حضور پیدا ہوئے اور مکے میں اللہ کا گھر ہے، سبب ہوتا ہے نا. تو اسی طرح صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمیں حضور کی وجہ سے کرنا. آج جو پورا جھگڑا رافضی اور ناصبی کا ہے نا، وہ اس پوائنٹ پر اگر ہم جمع ہو جائے کہ ہم نے اہل بیت کو مانا حضور کی وجہ سے ہے، ہم نے صحابہ کو صحابہ مانا حضور کی وجہ سے ہے، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن جھگڑے ختم ہو جائے تو بہت سو کی دکانداریاں بند ہو جائیں ہے نا. لیکن ہم کو چاہیے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جب اس کا بنائیں گے تو ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو اور اچھے سے کریں گے. جی ضرور حضرت. ہم انشاءاللہ پھر ہم ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کے آئیں گے اور اس میں جو حضرت کے کچھ پوائنٹ بچ گئے ہیں، جو چیزیں ہماری ادھوری رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ ایک پورے ایپیسوڈ میں نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ تعالی ہم پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آئیں. تو ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.